जहाँ पे तो हम फौत हो गए, ठीक है, आंखें बंद हो गई, पता सारे घर वाले रो पिट रहे हैं, अभी तक हम कब्र में नहीं गए हैं। ये सारा मामला कब्र में जाने से पहले का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जो हमारे लवन से फौत होते हैं ना, को जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं, और आके ना कतार दर कतार, जो मोमिन जैसे वो देख रहा होता है ना, तो उसको नजर आता है कि दूर तक फरिश्ते बैठे होते हैं, अब बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ आंख उसकी खुली हुई है, वो देख रहा है, और आके ना सुकून से वो किताब दर किताब बैठ जाते हैं। उतनी देर में मलकुल मौत जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके उसके सरहाने बैठ जाते हैं, और आके उसके कार में पता है क्या कहता है, मोमिन की जान जब निकालते हैं और जब काफिर की, तो क्या फर्क है। आज हम इस एक टॉपिक को तो अपने दिल के अंदर बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारे अमल बदलेंगे कि जब मुनाफिक, काफिर, फासिक, अल्लाह के नाफरमान बंदे, उनकी जान निकालने के लिए क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इनका ये वक्त आता है ना, तो फरिश्ते ऐसे उनकी जान निकालते हैं जैसे एक शाख होती है, जो कांटेदार शाख होती है ना, उसको अगर गीली रुई के बहुत ज्यादा रुई पड़ी हुई है, उसके अंदर वो डाल चली गई है और आपने वो शाख निकालनी है, तो आप कैसे निकालें। इस तरह से इस नाफरमान बंदे की, मुनाफिक, फासिक, काफिर की जान जो है वो जिस्म में से निकलती है। फरिश्ते ऐसे, और इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे काफिर जो होता है ना, उसकी जान, वजह क्या होती है, क्योंकि देखिए जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटा एंड पानी मिक्स करके गूंदा जाता है, और अगर कोई कहे कि अच्छा आप इसको पानी को अलग कर दो, आटे को अलग कर दो, तो कैसे अलग होगा। इस तरह से जान खींची जाती है, जान डूब कर निकाली जाती है, और ये कौन निकालते हैं, ये फरिश्ते जो होते हैं, उनको हुक्म होता है उनके। और इसी तरह से आप देखिए मोमिन की जान भी निकलती है, लेकिन मोमिन की जान कैसे निकलती है, जैसे मशकीजे में से पानी ड्रॉप होता है ना, कोई तकलीफ ही नहीं होती, आराम से निकल जाती है। क्यों? अब जान जो है वो एक जिस्म के अंदर वो छुप रही है, वो निकलना नहीं चाह रही है, वो हर जगह, जैसे कहते हैं पिंजरा होता है ना, उसके अंदर कोई बर्ड है और बाहर खूनख्वार बिल्लियां बैठी हुई हैं, तो बर्ड कैसे दुबक के बैठा होगा ना, अगर कोई उसको निकालने की कोशिश करेगा वो नहीं निकलेगा, वो पूरे जोर से पिंजरे के अंदर रहेगा। और इसी तरह से काफिर की जान हर कहते हैं हर वो बाल जो होता है ना, ये जो रुमा होता है, उसके अंदर, जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो इस तरह से गुंदी होती है, और वो निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलना नहीं चाहती? क्योंकि जब वो वक्त आता है ना आखिरी, तो सारे वो पर्दे जो गायब के पर्दे होते हैं वो हट जाते हैं। इंसान, कोई भी इंसान, मुसलमान है, काफिर है, फासिक है, कोई भी, पूरी उसके पास खुल जाती है, वो देख सकता है। और जब ये फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए ना, तो कैसे होता है कि वो जब देखते हैं अपनी आंख से, अब मोमिन की बात सबसे पहले कर लेते हैं ताकि थोड़ी सा हौसला हो जाए। अब मोमिन है एक, उसकी जान निकालने के लिए जब आते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सफेद चमकदार चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। अब वो मोमिन देख रहा है और आते हैं, और उनको जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं, और आके ना कतार दर कतार, जो मोमिन जैसे वो देख रहा होता है ना, तो उसको नजर आता है कि दूर तक फरिश्ते बैठे होते हैं, अब बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ आंख उसकी खुली हुई है, वो देख रहा है, और आके ना सुकून से वो किताब दर किताब बैठे। उतनी देर में मलकुल मौत जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके उसके सरहाने बैठ जाए, और आके उसके कान में पता है क्या कहते हैं, या तो हर नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी, कि ए नफ्स मुतमइन, तो अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राजी है, तू घबरा ना, तेरा रब तुझसे राजी है। जब वो ये सारा कुछ देखती है ना रूह, तो वो खुशी से निकलती है, वो कोई डरती नहीं है, वो आराम से निकल जाती है जैसे मशकीजे से पानी निकल। और फिर क्या होता है, जैसे वो निकलती है तो फरिश्ते जो बैठे होते हैं ना, कतार दर कतार बैठे, वो फौरन उसकी रूह को लेते हैं और जो जन्नत से कफन और खुशबू लाते हैं ना, उसके अंदर उसको लपेट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन मोमिन नहीं बनना चाहेगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया कि मोमिन कैसा बंदा होता है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे अल्लाह का वली बन जाता है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, दुआ मांगते हैं ना हम। तो जब वो लपेटते हैं ना, तो फरिश्तों की काफले के आगे से जैसे गुजरते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है, इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ये कौन रूह है। तो दुनिया में उसको जिस नाम से पुकारा जाता था ना, जैसे उसको बाज लोग कहते हैं कि बड़ी नेक है, या इस तरह से कोई नाम से उसको यूजुअली लोग पहचानते हैं, तो वो उस नाम से उसको पुकारा जाएगा, और उसको लेके फरिश्ते आसमान तक जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं,
فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں جب تو آسمان کے دروازے اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں جو ہمارے لو ون جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ اچھا ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال۔ یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ لیین میں چلا جائے۔ اس کے بعد جب وہ لیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو، اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤ۔ تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا، یہ 3 سوال ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکتے۔ تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھولو، الحمدللہ۔ اور وہ روح کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں، اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آج تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھ جائے گا۔ تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے۔ اچھا اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو حال بتاتی ہوں، اس میں میں نے پڑھا تھا کہ اچھا اب کافر کی جو روح، سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہو، سے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی، اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں تو کل موت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے، اور آ کے کہتا ہے اس کے کام میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جو پڑا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے وہ نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیا تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو۔ اتنا مشکل، سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ اس میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل، پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی، پھر 2 فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، وہی 3 کوشچن اس سے پوچھیں گے، اور وہ کیا جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا، تو وہ پھر وہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے بستر بچھا دو، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دو، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت شکل والا بدبودار شخص آئے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے، وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل تھا جو دنیا میں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، اس قرآن کی اصل کو سمجھ سکیں۔ حرم الحرام پہلا مہینہ کیوں ہے اور یہ کیسے پہلا مہینہ بنا تھا، تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جیسے ہسٹری پڑھنے میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سٹوری کی طرح سمجھ آتی ہے، تو پھر اچھا اس کا یہ ریزن ہے۔ I'm sure آپ میں سے وہی بات ہے کہ سب کو آتا ہوگا۔ اب یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہو کہ آلموسٹ کہتے کہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہمارا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے جو کہ قمری حساب۔ اس وقت زمانے میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا پورا دین، جب ہم بات کرتے کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزے کا رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے نماز کا ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے ایسے کرنا ہے، اور پھر عید کا بھی اگر آتا ہے تو چاند دیکھ کے تو ہم نے عید کا دن مقرر ہے۔ اگر روزہ آج اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ رکھ لو، چاند نظر آ گیا تو پھر آپ عید کر لو۔ تو ہر ہماری تہوار جو ہیں وہ ہمارے چاند کے ساتھ قمری دنوں کے ساتھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو انہوں نے اس طرف ان کو توجہ دلائی، تو اب یہ بات ہوئی کہ اچھا 12 مہینے تو ہیں، وہ تو پہلے سے تھے، لیکن اب کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، خاص طور پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا، اور ان سے پوچھا کہ کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہم اپنے قمری جو ہم کیلنڈر بنا رہے ہیں اس کا ہم آغاز کریں۔ تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا تھا ساری طرف، اس کے بعد ہی تو سارا ترقی ملی تھی ان کو۔ تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب وہاں سے ہجرت شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذوالحجہ کا آخری دنوں میں سے تھی، اور جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اس وقت جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا۔ تو اس لیے اس کو بیس بنا کے انہوں نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک سال کا بنایا۔ اور وہی اللہ سے بس دعائی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے۔ اور ابھی دیکھیے آپ کے پاس موقع بھی ہے، انشاءاللہ 10 محرم آ رہا ہے، ضرور روزہ رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ 9 کا روزہ ساتھ رکھ لے، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا دے۔ اگر آپ یہ 2 روزے نہیں ساتھ ملا سکتے، فار ایگزامپل ایک روزہ 9 کا یا 11 کا، تو 10 کا تو ضرور رکھیں، کیونکہ پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت احادیث لگتی ہیں اور اتنی موٹیویشنل لگتی ہیں۔ کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کو کینڈیز نہیں دیتے کہ دیکھو آپ یہ کرو گے تو میں 4 کینڈی دوں گی، یہ کرو گے تو میں یہ دوں گی آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سے ویسے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم روزے کا مہینہ نہیں ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اس کا اتنا اجر ہے، دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں پورے 1 سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اس میں
حضرت مریم کا جو واقعہ ہم پڑھے ہیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھے، کیونکہ وفد نجران جو آیا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں، اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کس طرح سے ان کو وحی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا رد کر رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کو ہی الہ مانتے ہو، تو وہ الہ نہیں ہے، اور اس کی ساری ون بائی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سے تم سمجھتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی کی ڈیٹیل ملے گی۔ آتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرم ان کے اوپر تھے، آپ دیکھیے کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، کس کو؟ عیسیٰ کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ سارے حافظ تھے وہ تورات اور انجیل کے، اور وہ ان کی میموری بھی اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے، تو کورس ہونی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ علم تعلیم دینے والا کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ استاد کون ہے اس کے، وَيُعَلِّمُهُ، کہ وہ تعلیم دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیں گے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو آگے آ رہے ہیں کہ وہ رسولاً، اور وہ ایک رسول ہوگا، اِلَى بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول ہوگا علی العالمین، یہ نہیں کہا، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ، ہر نبی اور رسول جو پہلے آئے تھے وہ اپنی قوم پہ تھے، اسی لیے قرآن پہ جب بار بار بات ہوتی ہے یا قومی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے وہ عالمین کے نبی، اسی لیے مسلمانوں کو تبلیغ کا کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیں، کیونکہ اب ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، جہاں تک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک، تبوک تک تو اسلام پہنچ چکا تھا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں اب دیکھیے آدھی دنیا سے بھی زیادہ میں اسلام چلا گیا تھا، تو اس کے بعد سے آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ سے ہم یوزلی تھوڑا سا ایسے ہمارا دل ہو جاتا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم واپس اس میں چلے جائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو حضرت عمر کا زمانہ تھا، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فتوحات کی تھی۔ آپ دیکھیں جب عمران خان جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ بار بار اس زمانے کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ابھی بھی یہ حالات ایسے تھے تو فرشتے اب کیوں نہیں نازل ہو رہے ادھر؟ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ ہماری استاذہ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا کہ فرشتے تو آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مسلمان کدھر ہیں جو ایسے مسلمان تھے، اور وہ ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ابھی تک ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ابھی تو ہم 3rd پارے پہ آئے ہیں، ابھی تو ہم سورۃ آل عمران میں ہی ہیں، آدھا بھی نہیں ہم نے ختم کیا اس کو، تو ہمیں جہاں جہاں اللہ کا حکم مل رہا ہے ہم سمینا و اطاعنا کرتے جائیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے جائیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پھر ترقی ملے گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ رسول ہوگا الی بنی اسرائیل کی طرف، اور اب یہاں پہ ایک دم سے دیکھیں بات چینج ہو رہی ہے، اب حضرت عیسیٰ جو ہے
یہ جوان ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی قوم سے جو بیان کر رہے ہیں، وہ یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انی بے شک میں قد یقیناً جئتکم میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بآیاتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بار بار ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزات تھے ان کو، کیونکہ معجزات کو تو وہ بلیو کرتے تھے، تو لیکن حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے وہ خود نہیں کر رہے تھے، وہ باذن اللہ تھے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کہ وہ نشانی میں لے کے آئے ہوں، نشانیاں جو بھی میں لے کے آئے وہ کہاں سے؟ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہوں۔ انی بے شک میں اخلقو بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطینی مٹی سے کحیتی پرندے کی مان، کحیت طیری پرندے کی مانے، پرندہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا نہیں، پرندے کی مانے۔ آپ کو دیکھیں بچے جسے کھلونے بناتے ہیں، مٹی لیتے ہیں، اسے وہ پرندہ سا بنا دیتے ہیں، اگر اس کی چونچ نکالی اس طرح سے کر کے، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں مٹی لیتا ہوں اور اس سے میں پرندے کی مانند ایک شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ پھر میں پھونک مارتا ہوں فِيهِ اس میں، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے طَيْرًا پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیے یہ جو بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ جو جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کی کہ اصل میں کیا ہوا تھا کہ تورات میں انہوں نے بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ نکال دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو جب وہ یہ پڑھتے ہیں ان کو معجزات کا سب پتا ہے کہ وہ ان کے پاس یہ معجزے تھے، اسی وجہ سے وہ معجزے ہی ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں طب کا فیشن تھا، اور لوگ جو ہے فیشن مینز کہ اتنی زیادہ عام تھی کہ لوگوں نے بڑی ترقی اس میں کر لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی ایسے دیے تھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو وہ اگر ان کی وہ بک میں بھی پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پھر کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، جیسے ہم تو بندہ ہی کہتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی انہی کے لفظ سوچتے یا ان کی سوچ بیان کرتے ہوئے بھی یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ کاف میں کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اے نبی تم چھوڑ دو ان کو، تم اپنا دل ہلکا نہ کرو ان کے لیے۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، کیونکہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ بِإِذْنِ اللہ تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے نا، یہاں پہ تو رد ہے وہ ساری بات کا۔ تو اس وقت نجران جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں اس کی جواب میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل جو دے رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جو کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں بِإِذْنِ اللہ کر رہا ہوں، وَأُبْرِئُ اور میں درست کرتا ہوں اکمہا مادے ذات، جیسے ماں کے پیٹ میں جو اندھے بچے ہوتے ہیں میں ان کو زندہ کرتا ہوں، والابرص اور میں کوڑی کے برس کے مریض کو۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی اتنا جیسے وہ حکمت اتنی بڑی چیز تھی، تو وہ بھی جو پیدائشی جو اندھا تھا اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عیسیٰ اس کے جیسے ہاتھ ایسے پھیرتے تھے تو کہتے ہیں وہ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ ان کی، اور پھر ابرس جو ہے وہ کہتے کوڑی کا مرض تھا اس زمانے میں کہ اس کا علاج نہیں تھا، یہ چھوت سمجھتے تھے، تو لوگ ایسے مریض کو جو اس مرض میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اپنے جو بھی ان کا آپ سمجھے کہ گاؤں تھا، شہر تھا چھوٹا سا، وہ ان کو باہر کی طرف نکال کے پھینکاتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے اس کو چھوت سمجھ کے ان کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، اور وہ کراتے کراتے اپنی بیماری میں مر جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، اور وہ آگے یہ بتا رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی، اور اگلا سینٹنس دیکھیں پھر وہ یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب جب یہ سینٹنس آتا ہے تو کوئی بھی جو قرآن پڑھے گا یا پھر تورا پڑھے گا تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے، باقی نبیوں کو بھی معجزے دیے تھے، اسی طرح سے عیسیٰ کو معجزے دیے تھے، لیکن اگر اس میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ نکال دیں تو پھر تو معاملہ ہی سارا پلٹ جاتا ہے نا۔
تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. اب روایات میں جو ملتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کو جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو زندہ کیا کہ ان کے دوست تھے. کہتے ہیں کہ ان کا نام اشد تھا، آزر تھا. تو ان کی بہن نے ان کو میسج کیا. اس زمانے میں دیکھیں میسج بھی آتا تھا تو اتنے دن لگ جاتے تھے. تو ان کو میسج کیا کہ آپ کا دوست جو ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو آ کے مل جائیں، اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ملے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. تو جیسے حضرت عیسیٰ وہاں تک گئے تو ان کو 3 دن لگ گئے اور اس دوران میں وہ فوت ہو گیا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اس کی بہن کو کہا کہ کیا تم مجھے وہاں پہ لے جا سکتے، اس کی قبر کے پاس گئے. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ قبر سے نکل آئے اور وہ انہوں نے زندہ، کہتے کہ وہ پھر زندہ رہے اتنا کہ ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے، اور انہوں نے بڑی لمبی زندگی بھی پائی. تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا ان کے دکھانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سام بن نون، یہ دیکھیں یہ تو اس وقت کا واقعہ نا. ایک کہتے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا. تو راستے سے جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے ان کے کہیں پاس سے گزرا. تو انہوں نے اس بچے کے لیے دعا کی اور وہ اپنی جو اس کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے 4 پہی پہ ڈالا ہوا تھا، تو وہ اس کو اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس طرح سے وہ پھر زندہ ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا. پھر سام بن نون کا آتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے، یہ نہیں تھا کہ صرف وہ اسی وقت لوگوں کو زندہ کرتے تھے، کہ وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کی قبر پہ جا کے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اور وہ زندہ ہو گئے. تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہے وہ سارے سفید ہو گئے. تو کہتے اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی. تو ان کے بال سفید ہو گئے. تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا، انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں، اگر نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی تکلیف دیتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس فوت ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا، اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا، اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما، اور جو تدخرون، اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا، قانون تھا. جو ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے. اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے. اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی؟ اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہم کہتے ہیں نا ایسے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات. یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں. اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف ہے 753 اس کے اندر حروف ہے.
اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں، 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غرقہ ڈوب کے کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور جو آسانی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے فرشتوں کی، اب اس کی تفسیر میں نا ڈفرینٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازیات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی ایک جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا، تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے، جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ڈال چلی گئی ہے، اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے تو آپ کیسے نکالو۔ اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے، فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا، اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، تو آٹا اینڈ پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہوگا۔ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے، اور یہ کون نکالتے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مومن کی جان بھی نکلتی ہے، لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خون خوار بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا، اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا۔ اور اسی طرح سے کافر کی جان ہر کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا، یہ جو روما ہوتا ہے، اس کے اندر، جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے، اور وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری، تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، کوئی بھی، وہ پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا، تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے۔ اب مومن ہے، ایک اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان کو، اور آتے ہیں اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں، اور آ کے نا قطار در قطار، جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اب بات نہیں کر سکتا وہ، صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، اور آ کے اس کے کان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھبرا نہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح، تو وہ خوشی سے نکلتی ہے، وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، قطار در قطار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں، اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، دعا مانگتے ہیں نا ہم،
تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون روح ہے؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں جب تو آسمان کے دروازے اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں، یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال، یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ علیین میں چلا جائے۔ اس کے بعد جب وہ علیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو، اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا، یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکے گا۔ تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو، الحمدللہ۔ اور وہ روح کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے، اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آج تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے لیے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو وہ حال بتاتی ہوں جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اچھا، اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے۔
اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان میں آپ کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل۔ اتنا مشکل سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی، پھر دو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، وہی 3 کویسچن اس سے پوچھیں گے، اور وہ کیا جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا، تو وہ پھر وہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے بستر بچھا دو، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دو، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت شکل والا بدبودار شخص آئے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل تھا جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، ہم اس قرآن کی اصل کو سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر آگے آیہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرتے ہیں، ان فرشتوں کی جو تیزی سے وہ روح لیتے ہیں، نیک روح کو لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک جاتے ہیں۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور وہ جو ان کی قسم جو سبقت لے جانے والے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زبان سے لفظ نہیں نکالتے کہ وہ اچکتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ وہ لکھے نامہ اعمال، یہ وہی نامہ اعمال ہوگا جو قیامت کے دن ہم پریشان ہو کے کہیں گے کہ اے اللہ اس نامہ اعمال میں تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ ہی لکھ کے اس کے اندر دے دیا، اور وہی نامہ اعمال ہوگا جو فرشتے کہیں گے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، برے جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب پکڑائیں گے فرشتے تو یوں کر کے پیچھے کر لیں گے کیونکہ وہ نہیں پکڑنا چاہیں گے۔ آگے آگے انشاءاللہ آئیں گی وہ آیات جو ہم پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے کہتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ ان کی قسم جو تدبیر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں وہ فرشتے جو جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے وہ وہی لے کے آتے تھے، میکائیل ہیں وہ جو بارش کے فرشتے ہیں، ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے والے، اسرائیل ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنے منہ کے اندر سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے تو قیامت نازل ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج جو اللہ کے حکم سے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے وہ ویسے کر رہے ہیں، تو کیا ہوا ہے بندے، وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ سے قبروں سے نہیں اٹھائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر نہیں ہونا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب نہیں دینا؟ ایک ایک چیز کا تمہیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ، جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کہ کانپنے والی۔ یہ کانپنے والی کون ہے؟ زمین کے بارے میں۔ یہ زمین جو ہے اس دن زلزلہ نہیں جیسے آ جاتا اس طرح سے کانپے گی زمین۔ بائی نیچر جو ہے نا، اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تھی، مخلوق ہے نا اللہ کی، تو زمین کانپ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو پتہ ہے زمین نے کیا جواب دیا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکموں کی تابع ہے۔ تو زمین نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابن آدم پیدا کر رہے ہیں یہ میرے اوپر، میرے جیسے زمین کے اوپر ہی ہم لوگ چلتے ہیں نا، رہتے ہیں،
تو میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور مجھے یہ چیز بہت خوف زدہ کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ